अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और रसूल बख्तरी साहब। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा आज वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दिया गया है। अब इस मामले को एक कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है और वज़ीर क़ानून का इस बारे में कहना है कि कमेटी अब अपना काम करेगी। तजावीज़ की बुनियाद पर यह मुसव्वदा तैयार किया गया है। तमाम लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे और बहस का आगाज़ अपोजिशन से होगा। खैर, कमेटी में तो आज JUI ने वॉकआउट किया और PTI की जानिब से इस कमेटी का बायकॉट किया गया है। इस मामले पर बहस किस हद तक हो सकती है और ये मामला क्या इतनी आसानी से तोड़ चढ़ जाएगा? हुकूमत के लिए अब कोई रुकावट तो नहीं है। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 243 में जो तरामीम की गई हैं ये कितनी ज़रूरी थी, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे बताइए, 27वीं आइनी तरमीम जिसके दो मेजर पॉइंट्स आर्टिकल 243 और आइनी अदालत का क़याम है। आर्टिकल 243 से मुतालिक बहुत बहस भी हुई, हम देख रहे हैं। कितनी ज़रूरी थी ये तरामीम? क्या आपको लगता है वक्त की ज़रूरत है ये तरामीम? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जब इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, पुराने आपके कानून बने होते हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट्स होती हैं, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कीप चेंजिंग और उस पर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। आवाम के लिए भी फ़ायदा मंद हो और जुडिशरी के लिए भी हो, आपकी गवर्नमेंट के लिए भी हो, सबके लिए चीज़ें होनी चाहिए और दैट इज़ यू वर्क इट आउट। और लाइकवाइज जो अभी आर्टिकल 243 में आर्मी चेंजेस की वो भी नेसेसरी हो गई थी, इसीलिए उनको चेंज किया गया एंड दैट इज़ द पर्पज़ कि उसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को एक अथॉरिटी दी जाए ताकि क्या ज़रूरत क्या पड़ती है वो अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूँगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्पेशली 10 मई के बाद इन तरामीम की ज़रूरत को महसूस किया गया? जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी हो गया था कि कई चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। आपके फाइनेंस कमीशन की बात हो रही थी, फिर उसके बाद आप एजुकेशन, हेल्थ की, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी, जो पावर ऑफ जुडिशरी थी, जो ऑब्जेक्टिव को देने की, वो एक इशू चल रहा था, काफ़ी पुराना प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद आप जजेस की पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की वो इशू डिपार्टमेंट थी। तो ये सारी जो फिर उसके बजाय है कि जब ये पोलिटिकल ये नई जो वॉरफेयर इन्वायरमेंट्स आ रही है, मल्टी डिमेंशनल जो वॉरफेयर डोमेन है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ रही हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी। सर, अगर हम आइनी अदालत की बात करें तो जब भी हम हुकूमत को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आवाम के वसी तर मफाद में ये तरामीम की गई हैं। इन तरामीम से आवाम को किस तरह से फ़ायदा हासिल होगा, ये ज़रा बता दीजिए। देखें, उसमें बेसिकली आइनी आप ये देखें कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पड़े में पेंडिंग में पड़े हैं और वो क्योंकि दूसरे लीगल केसेस हैं, फौजदारी के केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, कितने केसेस अब वो पाइल अप होते जाए। तो इसलिए अगर दो आईनी अलग कर देते हैं तो ये जितने कॉन्स्टिट्यूशन हजारों की तादाद में ये उधर चले जाएंगे और वहाँ का जो एक बेंच अलहदा होगा जो 7 रुपये मेरे ख्याल में है, जो वो जब आगे सुनते हैं तो वो एक अलहदा काम करेंगे, चीफ जस्टिस अपने फिर दूसरे केसेस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। शामी साहब, आर्टिकल 243 पर तो हमने गुफ्तगू सुनी है, लेकिन कल से हम सुन रहे थे कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब ख़बर ये सामने आ रही है कि NFC से मुतालिक तरमीम को फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है क्योंकि पीपल्स पार्टी इस पर मान नहीं रही थी और पीपल्स पार्टी के बग़ैर ये तरमीम करना बहुत मुश्किल था। अब इस मामले को तो निकाल दिया गया है। अब आपको लगता है कि हुकूमत के लिए आसान है इन तरामीम को पास करवाना ऐसे मौके पर जब अपोजिशन कमेटी का बायकॉट कर रही है? मौलाना अभी वॉकआउट कर गए हैं आज के कमेटी के इजलास से। देखें, अब ये जो तरमीम पेश हुई है इसमें तो अब सिर्फ 243 है और फिर जुडिशल जो अदालत है उसका क़याम है या आईनी अदालत जी उसका क़याम है। तो मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी को इन दोनों मामलात से इख्तलाफ नहीं है। एग्जैक्टली। और 243 की तरामीम के बारे में तो उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया था कि हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है। और जहाँ तक आईनी अदालत का ताल्लुक़ है वो भी जो आपका मिसाक़ जमहूरियत है उसमें ये बात तय हो गई थी। तो मेरा ख़्याल है कि ये दोनों तरामीम जो हैं वो बआसानी मंजूर कराई जा सकेंगी। तो इसमें ना पीपल्स पार्टी को कोई इख्तलाफ होगा और ना बरसर इक़्तिदार जमातें जो हैं
ان میں سے کسی کو اختلاف ہوگا. ہاں صرف یہ بات ہے کہ جو دوسری ترامیم ہے جو وسائل کی ایلوکیشن ہے اور جہاں تک بلدیاتی اداروں کا تعلق ہے ان کو آئینی تحفظ دینے کی بات ہے, جو بل ایم کیو ایم نے پیش کر رکھا تھا وہ ایک مؤخر ہو جائے گا. تو اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بنیادی اہمیت اختیار کر جائیں گی, اور میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ رد و قط کے بغیر ان کو منظور کر لیا جائے گا. کوئی یعنی زیادہ اختلاف نہیں ہے, تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ اگر ضرورت پڑی تو کر لی جائے گی. یعنی ججوں کے تبادلے کا مسئلہ جو ہے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج جو ہیں منفی ان کی بات ہو سکتی ہے, تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بہتر صورت اختیار کر لی جائے. لیکن موجودہ حالت میں اب جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس میں صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے یکساں طور پر, برابر کی اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے. برابر کی نمائندگی ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ عدالت جو ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جہاں تک تعلق ہے 243 کا, تو اس میں تو پھر چیف آف ڈیفنس کا جو نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے یہ منصب ختم ہو جائے گا جب جنرل موجودہ جو ہیں. اچھا شامی صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ایک تو احتجاجی رویہ اپناتی ہے اور دوسرا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے. کیا اس طرح کی اہم مشاورت سے باہر رہنا یہ طرز عمل درست ہے؟ دیکھیے 26ویں ترمیم میں تو وہ مشاورت میں شریک تھے اور مولانا فضل الرحمان سے بار بار ملتے رہے اور مولانا فضل الرحمان نے 26ویں ترمیم میں بہت کچھ تبدیلی کرائی پی ٹی آئی کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن اب تو انہوں نے بغیر دیکھے بغیر پڑھے ہی 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں اگر وہ بات چیت میں شریک رہتے اور تو اس سے زیادہ بہتر صورت ہو سکتی تھی, کوئی نہ کوئی بات ان کی بھی مانی جا سکتی تھی. لیکن انہوں نے سمجھا کہ بھائی عددی اکثریت ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے ان کا شامل ہونا یا نہ ہونا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو انہوں نے بائیکاٹ کا راستہ اپنا لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ نظر ثانی کر لیں, لیکن اگر نظر ثانی نہیں بھی کریں گے تو یہ ترمیم جو ہے ان کے بغیر بھی منظور ہو جائے گی, کیونکہ جو حکمران اتحاد ہے اس کے پاس مطلوبہ یعنی میرا گنتی پوری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نہیں بھی مانتی تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن سلمان صاحب اگر مولانا بھی نہیں مانتے تو انہیں بھی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی, کیونکہ ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہم نے نکلوایا تھا وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ڈال دیا گیا ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان اپنی ایک اہمیت اور حیثیت قائم رکھتے ہیں اور اس دفعہ ان کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی, اور اس لیے نہیں پڑی کہ قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت جو ہے حکومت اور حکومتی پارٹیز کو حاصل ہے. لیکن ابھی سینٹ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر حتمی طور پہ ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہے. لیکن مولانا کے بارے میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ مولانا گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے, اور آج جو ملاقات ان کی ہونے جا رہی ہے, اب وہ اس سے پہلے ان کا جھکاؤ جو تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف تھا, اور نواز شریف صاحب کا بھی ایک سافٹ کارنر تھا ان کے حوالے سے. اس حوالے سے انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ہدایات بھی جاری کی تھی. لیکن اب ان کا ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے. ان کی آج آصف زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی, ٹلٹ یہاں سے دوسری طرف کیسے گیا؟ دیکھیں ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خود بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی کے دور میں بھی ان کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی. یہ ان کے دور میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یہ خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین تھے. ان کا ایک وقت میں ان کی طرف جھکاؤ رہا. آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا تو میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں مولانا نے وہ جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی نا عمران خان صاحب کے خلاف شروع کی, بنیادی رول مولانا کا تھا. اور مولانا بڑے گھر کے امیدوار تھے, اچھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے, اور اس خواہش کا اظہار انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کیا تھا نواز شریف صاحب سے. لیکن وہ جو سیٹ اپ جس طرح کا بننا مقصود تھا
اس میں وہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکے، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ خاصے رد عمل کا اظہار کرتے نظر آ رہے تھے. لیکن یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس ترمیم کے حوالے سے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں، ماضی میں بھی ان کے پیپلز پارٹی سے اچھے روابط رہے ہیں، اب یہ ذمہ مولانا کا انہیں لینا پڑے گا کہ وہاں پر ان کے پاس ہے 51 ووٹ وہاں پر ان کو چاہیے 54 ووٹ، تو 4 سینٹ میں سینٹ کے اندر 61 چاہیے، 61 ہے اور 64 چاہیے. مولانا کے پاس وہاں پر سینٹ کے اندر 4 ووٹ موجود ہیں. اب وہ 4 ووٹ اگر ان کے نہیں ملے گے، بندوبست تو کرنا ہے، ترمیم تو ہونی ہے. لیکن جو آپ نے اور سوال کیا ہے، اور آپ نے وہ بریگیڈیئر صاحب سے بھی سوال کیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ ترامیم پاکستان کے عوام کے کس طرح حق میں ہے. میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، یہ تو دونوں ایشوز ہیں جو آپ چھوڑ رہی ہیں کہ یہ تو ہو جائیں گے 27ویں امینڈمنٹ میں. یہ جو بلدیاتی اداروں کا ایشو ہے نا، اس پہ کبھی نہیں آئیں گے. اس پہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ بلدیاتی اداروں کا تعلق تو براہ راست عوام سے ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے منشور اٹھا کے دیکھ لیں، ہر منشور میں ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم بس اقتدار آئیں گے، ان اداروں کے انتخابات کروائیں گے، ان کو بااختیار بنائیں گے، ان کو مؤثر بنائیں گے. جو اقتدار میں آتا جاتا ہے وہ ان سے صرف نظر پڑتا ہے. یہ تھا عوام کا ایشو. یا دوسرا ایشو وہ جو صوبوں والی بات کی ہے، پیپلز پارٹی کی کمزوری ہے 18 امینڈمنٹ. اور جب آپ 18 امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بڑی اسٹرنتھن تھی. اور میں آپ کو اور پتہ کی بات بتاؤں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہی وہ جو ایک اور جماعت تھی جو آج درد سر بنی ہوئی ہے، پھر اسے کسی نے اچک لیا تھا. اس لیے کہ یہ پارٹی تو آپس میں مل گئی جو آج بھی ملی ہوئی ہیں. تو پھر اس پارٹی کے پیچھے تھپکی بھی تھی، سگنل بھی تھا، وسائل بھی تھے، اور آج وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے معاملہ. دیکھیں یہ باتیں ساری عوام سے منسلک نہیں ہیں. آج تک میں نے قومی پارلیمنٹ کے اندر اگر کنسنسس دیکھا ہے تو پارلیمنٹیرینز کے اور اشرافیہ کے اپنے مفادات کے لیے دیکھا ہے. مجھے آج تک اپنی صحافتی تاریخ میں یہ بات کبھی نظر نہیں آئی کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے کبھی کنسنسس ہوا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ترامیم صرف 2 شقوں تک ہی محدود رہے گی یا ایڈیشن ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے کل میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ جو پیپل پارٹی اتنا بول رہی ہے اس کو اکوموڈیٹ کر دیں گے، کچھ چیزیں کم کر کے اس کو اکوموڈیٹ کر دیں گے. لیکن ان کی تو بالکل ہی مان لی گئی نا، وہ تو معاملہ ہی مؤخر کر دیا گیا. ان کا اعتراض تو صرف اس پہ ہی تھا نا، وہ جو ہے این ایف سی کا. اگرچہ این ایف سی اس کا حصہ نہیں ہے، اس میں صرف ایک کلاز اس کے اندر 18ویں ترمیم سے ڈالی گئی تھی جو کہ اب ریٹین کی جائے گی، اس کو فارغ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو دیکھیے حکومت بعض دفعہ ایسی چیزیں رکھتی ہے تاکہ بارگیننگ میں کام آئے. تو میں نے تو آپ سے کل ہی کہا تھا کہ کچھ چیزیں اس میں سے وڈرا کر لی جائیں گی اور اس کے بعد پیپل پارٹی ووٹ دے گی اور یہ ترمیم جو ہے وہ ہو جائے گی. اور اس ترمیم کا تعلق جو ہے نا عوام سے تو ہے ہی کوئی نہیں نا. 43 میں جو تبدیلیاں 243 میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کسی کو عام آدمیوں کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کہتے ہیں یا چیف آف دی ڈیفنس فورسز کہتے ہیں. آئینی عدالت کے قیام سے وہ جو کیسز کا لوڈ تھا وہ ایک طرف شفٹ ہو جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے، کیسز سنے جائیں گے. دیکھیے یہ بات یہ ہے، ہمارے یہاں تھیوری کی باتیں کرتے ہیں، پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کم ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے. جو ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر معاملہ تو آپ سیاستدان اپنے معاملے خود تو طے کر نہیں پاتے، ہر بات کو عدالت میں لے جاتے ہیں. لہذا ظاہر ہے کہ عدالت پہ جو ہے وہ لوڈ ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیں نا، یہ آپ کی جو بنی تھی، یہ بینچ بنی ہے، اس کو دیکھ لیں اکتوبر 2024 میں بنی تھی نا، تو یعنی 1 سال ہو گیا ہے نا. دیکھ لیں کتنے کیس وہاں سیٹل ہوئے ہیں 1 سال کے اندر. مجھے دیکھ کے بتائیں نا، جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، کون سے 2-3 کیسز ہوئے، تینوں کے 3 بڑے کیسز جو انہوں نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے حکومت وقت کے فیور میں گئے ہیں. تو یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے. کیسز کو اگر آپ نے کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نچلی سطح پر اپنے جوڈیشل سسٹم کو فیئر اور مؤثر کرنا ضروری ہے تاکہ کیسز کم سے کم اوپر جائیں. دوسرا، اگر آپ نے کیسز کم کرنے ہیں تو یہ جو سیاستدان اپنے معاملات نہ پارلیمنٹ میں طے کر پاتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کے باہر طے کر پاتے ہیں، ذرا سی بات ہو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. کے پی کے چیف منسٹر نے اوتھ لینا تھا، ہائی کورٹ کے پاس گئے، ہائی کورٹ نے کہا تو معاملہ طے ہوا. تو یہ جب تک یہ معاملے آپ نہیں کریں گے، آپ عدالت کو بنا لیں
جوڈیشل کیا کہتے ہیں کیا یہ جو ہے جو بھی کورٹ آئینی عدالت بنا لیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. جن ملکوں میں آئینی عدالتیں کام کر رہی ہیں, مثلا بہت سے یورپین ملکوں میں یہ آئینی عدالتیں کام کر رہی ہیں, لیکن وہاں اتنے کیسز نہیں جاتے. سیاستدان اپنے معاملات سیاسی عمل سے ختم کر لیتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے کہ اوتھ لینا ہو تو آپ ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے, کچھ اور کرنا ہو تو پھر آپ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں گے. تو اس کی وجہ سے یہ سسٹم کام کر رہا ہے یورپین ملکوں کے اندر, کیونکہ وہاں پولیٹیکل کنٹروورسیز جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور بیسک سٹرکچر آف پولیٹیکل سسٹم پہ وہاں رضامندیاں موجود ہیں. ہم نے یہ نظام رکھنا ہے, یہ نظام اس طرح چلے گا, اس طرح چلے گا, لہذا کیسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. جہاں کنٹروورسیز زیادہ ہوں, جہاں آپ کیسز ہر قدم پہ آپ کیسز فائل کرتے ہوں, اور آپ کا جو جونیئر عدالتی نظام ہے, ڈسٹرکٹ لیول کا عدالتی نظام ہے, اس میں کمزوریاں ہوں, تو پھر معاملے گریونسز سیٹل نہیں ہوتے, گریونسز اینڈ تک جاتے ہیں. پھر تیسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیسز کی کہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے, جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, اس کے خلاف لوگوں کو بڑے گریونسز ہوتے ہیں. اگر کچھ فیئرنیس سے وہاں معاملات حکومت کے عوام کے جو ہے نا, جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے, جو گورنمنٹل سٹرکچر ہے, ڈسٹرکٹ لیول کا خاص کر ہے, جہاں سے گریونسز پیدا ہوتے ہیں, پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, لینڈ کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, انہیریٹنس کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, وہ سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں. تو یہ اگر معاملات آپ کریں, اور پھر ایک اور کانسیپٹ موجود ہے, وہ کہتے ہیں متبادل جوڈیشل سسٹم, جو پاکستان میں بھی ٹرائی کیا گیا ہے, اب بھی پنجاب کی حکومت کوشش کر رہی ہے اس کو ٹرائی کرنے کی, تو اس سے بھی عدالتوں پہ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ کی ایفرٹ کامیاب ہو جائے تو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا. تو میرے نہیں خیال کہ اس امینڈمنٹ سے وہ باتیں جو آرگومنٹ میں دی جاتی ہیں نا, یہ وہ آرگومنٹ ہے جو کہ کتابیں ہوتی ہیں نا. ڈاکٹر صاحب, اس کی آزادانہ حیثیت تو ہماری کورٹس کی قائم رہے گی؟ نہیں, اس میں کمپرومائز ہو جاتی ہے, اس میں بات لمبی کر نہیں سکتے اسٹیج کے اوپر. ٹھیک ہے, سلیکشن پروسیس کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کو. وہاں جتنی زیادہ دیکھیں, آپ کے ہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے, جتنی زیادہ پولیٹیکل انٹرفیرنس سلیکشن میں آئے گی اتنے ہی آپ کے مسائل بڑھیں گے. یا تو آپ بات کر رہے ہیں ان ملکوں کی جہاں پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں ہے, جہاں سیاست میں زندگی اور موت کا سوال نہیں ہوتا, جہاں سیاست کے ذریعے آپ کا مستقبل یا تاریخ ہو جاتا ہے, یا آپ جیل میں ہوتے ہیں, یا تخت پہ ہوتے ہیں, یا جیل میں ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو جمہوری ملکوں میں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ہے کبھی عدالتیں ایک دن میں 16 کیسز کی ضمانت لے لیتی ہیں, اب ضمانت نہیں لے رہی. بس تو نہیں, یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں نا. آپ کو جو میرا آرگومنٹ ہے, حکومت کا کہا جا رہا ہے کہ انہی معاملات کے لیے تو یہ اصلاحات کی جا رہی ہیں تاکہ سسٹم کو درست کیا جا سکے. اب ان اصلاحات سے کس حد تک بہتری آئے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. رسول بخش رئیس صاحب, بات ہو رہی ہے عوامی مفاد کی, آرٹیکل 243 اور آئینی عدالت کا معاملہ تو وقت کی ضرورت کہا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف جس پر JUI نے بھی اعتراض اٹھایا ہے وہ ہے صوبائی کابینہ کی 11% حد بڑھا کر 13% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. اس سے 5 صوبائی مشیر پہلے ہوتے تھے, اب 7 ہوں گے. اور اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ غریب ملک میں ایڈوائزرز کی تعداد بڑھانا, اس سے عوام کو کون سا فائدہ ہونا ہے. پھر بلدیاتی سسٹم کی جو بات کی جا رہی تھی وہ بھی ہمیں معاملہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. NFC کا تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے معاملہ فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے. تو کل آپ فیور کر رہے تھے کہ کچھ معاملات میں اصلاحات ضروری ہیں, کیا یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں یہ ضروری ہیں؟ بالکل نہیں, میں نے تو بات کی تھی تعلیم کے حوالے سے, آبادی کے پھیلاؤ کے حوالے سے, کہ ان کو بہتر طریقے سے ہمیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور وفاقی حکومت کا جو مالیاتی بوجھ ہے اور قرضے ہیں اس کو کم کرنے کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. وہ تو آئی نہیں وہ باتیں. دیکھیں, ہم نہ چاہے ہم کہاں کس زمانے میں کھو گئے ہیں, اور اس کھوئے ہوئے زمانے سے ہم نکلنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہے. کہ آپ کو مثال دیتے ہیں کہ امریکہ جیسی طاقتور بڑی معیشت اور بڑے ملک سے کوئی آبادی کے لحاظ سے بھی کوئی اور ملک تو نہیں ہے. ان کی کابینہ کے, وفاقی کابینہ کے کتنا اراکین ہیں؟ 14 ہیں. 14. ہمارے ملک میں ہمارے وسائل کے جو وسائل ہیں ہمارے سامنے, ہم دنیا سے قرضے لے کے قرضے ادا کر رہے ہیں. تو جواز بنتا ہے کہ 70 آپ کے پاس کابینہ کے اراکین ہوں اور مزید کے لیے آپ گنجائش پیدا کرتے چلے جائیں. کس کو فائدہ ہے؟
یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ اشرافیہ کا ہے، اس میں زہران ممدانی جیسے لوگ نہیں آ سکتے. عام آدمی نیچے سے اٹھ کے سیاست کے ذریعے اقتدار میں حصہ دار نہیں بن سکتا، اور مڈل کلاس کے لیے کوئی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کا وہ طبقہ ہے جن کی تعداد میں نہیں سمجھتا کہ 300 خاندانوں سے زیادہ ہے. یہ وہ ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں، جن کے پاس کاروبار ہیں، جن کے پاس بہت کچھ ہے. وہ لوگ ہیں آپس میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، آئین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، اور تبدیلیوں سے انہی کو فائدہ ہے. اگر آئین میں تبدیلی کرنی ہے تو MQM کو جو ان کی پروپوزل ہے کہ شہری حکومتوں کو آئینی تحفظ دیا جائے، ہم جو ہمسایہ ممالک ہے ان میں کیا ہو رہا ہے ان وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ اقتدار کو نہ تو وہ کسی اور طبقے کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں جمہوری طریقے سے، نہ جمہوریت کے اوپر ان کا اعتقاد ہے، نہ یہ چاہتے ہیں کہ نچلی سطح پر اقتدار کو منتقل کیا جائے، شہری حکومتیں بنے. یہ چیزیں ہیں کرنے والی، اس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ دنیا میں کیا ہوا ہے. اب نیو یارک شہر ہے جس کی آج کل بات ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ متوازن بجٹ ہوگا. کئی امریکہ کی ریاستیں ہیں کہ متوازن بجٹ ہوگا. متوازن بجٹ یہ ہے کہ آپ ایک دھیلا بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے. آپ اپنی آمدنی سے، آپ اپنی آمدنی کا تخمینہ بتاتے ہیں، اس آمدنی کے مطابق آپ اپنے اخراجات کرتے ہیں. یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں تو اس کے کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹریلین اینڈ ٹریلینز اب روپیز جو ہے آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ قرضوں پہ قرضے لے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جو اسٹیٹ اینٹیٹیز ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ 1.3 ٹریلین خراب روپے آپ کے سالانہ کھا رہے ہیں. آپ کی یونیورسٹیز کو، تمام یونیورسٹیز کو آپ 105 ارب سے زیادہ نہیں دے رہے. آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جہاں آپ سکلز پیدا کر رہے ہیں، نہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں، اس کے اوپر 600-700 ارب روپے آپ ڈال دیتے ہیں. مفاد کی بات کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کو تیار کریں کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی تھالی میں آپ مچھلی رکھیں، مچھلی پکڑنے کی ان کو استعداد اور صلاحیت پیدا کریں. یہ گھسے پٹے نظریے ہیں جو اس وقت ہماری جو اشرافیہ اور حکمران طبقہ ہے اس کے پاس رہ گئے ہیں. ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ کتنا کیسز ہیں جو آئینی نوعیت کے ہیں، اس کے لیے علیحدہ کورٹ بنا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد ہوگا کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ کسی کو نہیں کہہ سکیں گے. کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا نہ ہو، چیف جسٹس آف یونائٹڈ امریکہ نہ ہو، چیف جسٹس آف برٹن نہ ہو، آپ کے پاس چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ سوچ لیں. اور آپ اگر آپ اب دیکھیں، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ججز کا تبادلہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بلوچستان کرتے ہیں اور کوئی جج کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں جا سکتا، اس دن سے وہ ریٹائر تصور ہوں گے. کیا رہے گی آزادی آپ کی جوڈیشری؟ لیکن یہ ٹرانسفر کریں گے ججز ہی، کیا کہہ سکتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن کے تھرو یہ سب کچھ ہوگا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. استنبول میں ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ہی ختم ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوگا اور ان مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. استنبول میں 6 نومبر کو شروع ہونے والا مذاکرات کا حالیہ دور مکمل طور پر ڈیڈ لاک کا شکار رہا اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگلے دور کی نہ تو کوئی امید ہے اور نہ ہی کوئی پروگرام ہے. وجوہات اس کی کیا ہیں؟ ثالثوں کے ہوتے ہوئے کوئی بریک تھرو کیوں نہ ہو سکا؟ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ اب تو ثالث بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں اس معاملے سے. صرف بات زبانی کلامی اعتماد تک تھی، تحریری طور پر وہ کچھ بھی لکھ کر دینے کو تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، افسوسناک خبر تو یہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں. اب ہمارے وزیر دفاع نے بھی یہ کہا ہے اور وزیر اطلاعات نے بھی یہ کہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ تحریری طور پر کسی معاہدے پہ تیار نہیں تھے، کسی یقین دہانی پہ تیار نہیں تھے، اگرچہ کہ زبانی
ان کی طرف سے یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ وہ ان کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو ابھی تک جو افغان طالبان کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مذاکرات کیوں ختم ہوئے ہیں. لیکن بہرحال جہاں تک پاکستان کا کہنا ہے ہمارے جو ثالث سے ترکی اور قطر ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے اور یہ اب ڈیڈ لاک ہو گیا. اگرچہ جنگ بندی برقرار رہے گی, اس پر تو دونوں فریق متفق ہیں کہ جنگ بندی برقرار رہے گی, اس کی کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. شامی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کسی حد تک پہلے چین بھی انوالو ہوا تھا, سہ فریقی اجلاس ہوئے, کہ آپ چائنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر یہاں سے نا امیدی سامنے آئی ہوئی ہے تو؟ دیکھیے مذاکرات پہلے بھی ٹوٹ کر پھر دوبارہ شروع ہوئے تھے اور اب تو یعنی ان کے خاتمے کا اعلان ہو گیا ہے. تو ہمارے چین جیسے دوسرے دوست ہیں, سعودی عرب ہے اور خود ترکی اور قطر ہیں, یعنی ان کو میرا خیال ایک کوشش دوبارہ کرنی چاہیے اور پاکستان کو اپنے دوستوں کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے کہ وہ ایک اور کوشش کریں اور یہ مذاکرات جو ہیں دوبارہ شروع ہوں, کیونکہ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر صورت افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو روکیں. وگرنہ پھر یہ سرحدی تنازع بڑھ جائے گا اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں گی تو پاکستان پھر ان کے سہولت کاروں کو اور جہاں وہ چھپے ہوئے ہیں وہاں جا کر کارروائی کرے گا, تو اس سے ظاہر ہے کہ پیچیدگی میں اضافہ ہوگا اور تلخی میں اضافہ ہوگا اور معاملات جو ہیں وہ بہت بگڑ بھی سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ مذاکرات پھر شروع ہوں گے اور افغان طالبان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور ان دہشت گردوں کو روکیں گے, کیونکہ دوحہ کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس بات پر پابند ہے کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. انہوں نے پوری دنیا کو یقین دلایا تھا اور اس پر ایک لازم ہے کہ یہ یقین دہانی جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جتنی بھی کوشش کر سکتا ہے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پرامن طریقے سے دوحہ معاہدے کی بھی پاسداری نہیں ہو سکی اور اب بھی وہ تحریری طور پر کچھ بھی لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہے. آپ نے کہا کہ امید رکھنی چاہیے, لیکن خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں سلمان صاحب کہ اب تو ثالثوں کو بھی کوئی امید نہیں ہے افغانوں سے. افغان طالبان پر ثالثوں کا انفلوئنس کیوں کام نہ کر سکا؟ دیکھیں مریم, جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اسی پروگرام میں میں مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا, انہوں نے تو آج کہی نا آپ کے وزراء نے, میں نے کہا تھا کہ وہ تحریری یقین دہانی نہیں کروائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دوحہ معاہدے میں انہوں نے 3 بنیادی نکات تھے کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی ہمسایہ ملک کے خلاف, خواتین کے حقوق کا احترام ہوگا, انہیں ایجوکیشن کی اجازت ہوگی, اور تیسرا یہ کہ ہم وہاں پر نمائندہ حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہوں گے. تینوں میں سے انہوں نے ایک پہ بھی وہ پورا نہیں اترے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ سیز فائر کا مستقبل کیا ہوگا, دیکھیں جیسے میں نے وہ بات کہی تھی, میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی خلاف ورزی بھی ہوگی, اس لیے کہ یہ اکتوبر میں یہ جو طالبان ہیں نا یہ بدلے نظر آ رہے ہیں. میں بڑا کینلی ان کو واچ کرتا ہوں, اس لیے بدلے ہیں کہ جب سے یہ بھارت کو ساتھ پاکستان کی فوج نے ان کو جو شکست فاش دی ہے نا, وہ ایک نفسیاتی کیفیت سے 2-4 ہے. پاکستان سے بدلہ وہ خود تو لے نہیں سکتا. یہ ہلا شری ادھر تھی, وہ ملا متقی صاحب وہ 7 اکتوبر کو گئے ہیں, تو 11 اکتوبر سے یہ سلسلہ شروع ہے. اور اب میری اطلاع کے مطابق اس وقت سب سے اہم سوال جو ہر ایک کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے ہیں, تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ نے ابھی ایک بات کی تھی وہ بڑی ویلڈ ہے, اس لیے کہ چائنا کے انٹرسٹ موجود ہیں افغانستان میں, کہ پاکستان بھی ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ امن, افغانستان کا امن اس خطے کے استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چائنا نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے بعد چائنا ایک کوشش اور کرے گا, چونکہ سی پیک کے والے سے اور 1 بیلٹ 1 روڈ کے والے سے افغانستان کی ایک امپورٹنس ہے. ویسے تو تنگ وہ بھی ہے, وہ جو سینکانگ کا ایک صوبہ ہے وہاں سے بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ آپ ترکیہ کے اخبارات دیکھیں,
وہ پہلے روز سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا طرز عمل مذاکرات میں حقیقت پسندانہ ہے، اور پاکستان کہہ کے ایک نکتہ تھا کہ افغان سرزمین سے حملوں کا خاتمہ، اور تجاویز دی، تجاویز بڑی ریئلسٹک تھی کہ آپ اپنی سرزمین پر جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، آپ کارروائی نہیں کر سکتے تو نمبر 2 آپ ہمارے ساتھ مل کے کارروائی کریں، نمبر 3 کہ ہم مل کے کارروائی کرتے ہیں۔ ہر جگہ پہ انہوں نے شواہد فراہم کیے، اور وہ جو تحریری نہیں دیتے وہ اس لیے نہیں دیتے کہ اس دوحہ معاہدہ میں اگر وہ یہ مان لیں کہ ٹی ٹی پی، وہ تو ٹی ٹی پی نہیں مانتے کہ وہاں پر موجود ہے، ساری دنیا کو تو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پر کیا کام کر رہی ہے، اور انڈیا، نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے اندر سے وہ تربیتی مراکز دوبارہ کھل گئے ہیں جو طالبان حکومت سے پہلے جو اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں پر تربیتی مراکز سے را کے اور این ڈی ایس کے اب وہاں پر پھر کھل رہے ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ سیز فائر نہیں چل سکے گا، اور نیکسٹ ویک آپ دیکھ لیں گے، اس سے پہلے یہ کوئی کارروائی کریں گے۔ ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ پہلی دفعہ اتنی یکسوئی دیکھنے میں نہیں ملی کہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کی ہے، کہ آج بھی میری خواجہ آصف صاحب سے بات ہوئی ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا اس معاملے میں اور کسی معاملے میں 2 آراء ہو سکتی ہیں، وہ پوری طرح یکسو تھے، سنجیدہ تھے کہ یہ اب در اندازی ہوگی، اب معافی نہیں ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ یکسوئی اور سنجیدگی دنیا کو بھی اپیل کر رہی ہے، اب یہ اگر یہ حرکت کریں گے تو پھر انہیں لینے کے دینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بادل پھر سے منڈلا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب اب کیا ہونے والا ہے؟ اور ہم جہاں ثالثوں کی بات کر رہے تھے وہاں صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی سارٹ آؤٹ کروانے کو تیار ہیں یہ معاملہ، کیا ان سے اب کوئی امید رکھی جائے؟ دیکھیں، اگر ثالث چاہتے ہیں معاملے کو دوبارہ شروع کرنا تو اس کا جو طریقہ ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے ڈائیلاگ نہ کروائیں، بلکہ وہ افغانستان سے گفتگو کریں، ان کو ایک تو سمجھائیں کہ اس کے کیا نتیجے نکل سکتے، دوسرے یہ کہ ان کے کنسرنز کیا ہیں اور ان کی مجبوریاں کیا ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے۔ اس کو جب تک وہ سمجھ لیں گے، اگر جو ضامن بننے کی کوشش کرتے ہیں، میں قطر اور میں ترکی کی بات کر رہا ہوں، اس میں چین بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ان سے ڈائیلاگ کریں، اس کے بعد اگر کوئی اس میں کچھ امید بنتی ہے یا ان کو ان سے گفتگو کے بعد کوئی ایشورنس دینے کو تیار ہوتے ہیں، پھر پاکستان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ جو وزیر دفاع کے اکارڈنگ بات چیت ثالثوں سے ہی ہو رہی تھی، وہ پہلے آتے تھے پاکستانی وفد کے بعد، پھر ان کی تجاویز لے کر وہ افغانستان کے وفد کے پاس وہ اور چیز ہے۔ دیکھیں، وہ اس قسم کے انڈائریکٹ ڈائیلاگ تو ہوتے رہتے ہیں، جب آپ کے افغانستان کے ڈائیلاگ شروع ہوئے تھے نا، وہ بھی شروع میں انڈائریکٹ تھے، بعد میں ڈائریکٹ ہوئے تھے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل دو چیز جو ہے نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے کنسرنز ہیں یا جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے، اس کو سمجھ کے اس میں اگر تبدیلی، ایک جو ثالث یا جو بھی ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے 2 ملک یا 3 ملک، وہ اگر ان کو سمجھ سکیں اور اس میں موڈیفیکیشن کر سکیں، تب تو پاکستان سے ڈائیلاگ کروانے میں فائدہ ہے، ورنہ ڈائیلاگ پاکستان کے ساتھ بیکار ہے، کیونکہ میں تو شروع سے قائل تھا کہ اس میں کچھ برآمد نہیں ہوگا۔ پاکستان کو 2 پالیسی بڑی کلیئر رکھنی چاہیے جو کہ اب تک انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بارڈر کنٹرول کو بہت مؤثر، بہت ایفیکٹو اور فورتھ رائٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا اگر افغانستان کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے، جو کہ جس طرح چمن میں ہوئی تھی ابھی 2 دن ہوئے، اگر اس قسم کی فائرنگ وہاں سے ہوتی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے، تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ کاسٹ ہے اس پالیسی کی، جہاں پاکستان ایک قیمت دے رہا ہے ٹیررزم کا شکار ہو کے، کہ ان کے جو ہے نا فوجی، نیم فوجی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب افغان طالبان کی جانب سے کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی بارڈر پر؟ نہیں، دیکھیں، بڑی چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہوتی، وہ چھوٹی موٹی فائرنگ وہ کر دیتے ہیں جو ہے، تو وہ اس کے امکان ہے، لیکن اگر اب وہ فائرنگ ہوتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دینا ضروری ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ لگے کہ اس قسم کے جوکس نہیں چل سکیں گے۔ اور جہاں تک انڈیا کی مدد کا تعلق ہے، انڈیا کی لمیٹیشن ہے مدد کرنے کی، جو ہے وہ یہ زیادہ اسلحہ پرووائڈ کر سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جغرافی ان کو فیور نہیں کرتا، سب سے بڑا فیکٹر جو ہے۔ تو اس لیے طالبان کے ساتھ پاکستان کو ایفیکٹولی اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے، اور ایک کنٹری کے طور پہ ڈیل کریں جس سے آپ کے مسائل ہیں، نہ کہ کوئی جذباتی فکرے جو ہمارے ہاں عام طور پہ کہے جاتے ہیں اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ گفتگو کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک فورتھ رائٹ اپروچ ہو، کلیئرٹی کے ساتھ اپروچ ہے، تو یہ معاملے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں ہم نے گفتگو سنی وزیر دفاع صاحب کی، انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات ایسے تھے جس میں افغان طالبان کا جو وفد تھا
وہ پاکستانی موقف کو تسلیم کر رہا تھا لیکن وہ تحریری طور پر دینے کو تیار نہیں تھا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور اب جب ان مذاکرات کی ناکامی ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر آگے مستقبل کیا ہوگا اسپیشلی سیز فائر کا؟ دیکھیں دو حصے ہیں آپ کے سوال کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاہدات پہلے بھی تحریری موجود ہیں. دعا معاہدہ ایک تحریری معاہدہ ہے. اس میں جو اہم شقیں ہیں ان کے اوپر طالبان نے کس حد تک عمل کیا ہے. اگر وہ کرتے تو شاید دنیا ان کو تسلیم کر لیتی. وہ تو اس سے بالکل ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا ان کو تسلیم کرتے ہے یا نہیں کرتی ہے. جب تک کہ کابل میں، قندھار میں، کچھ شہروں میں ان کا غلبہ ہے اور وہ عوام سے، وہاں کی عوام سے وہ بتاخوری کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. وہ اپنی موجوں میں ہیں. تو اس لیے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم ان سے تحریری معاہدہ لے بھی لیں تو گارنٹر کہاں سے آئیں گے؟ ضمانت کون دے گا ان کی؟ تو یہ تو بالکل بے معنی سی بات ہے. لیکن ثالثوں کا کردار کیا تھا پھر؟ وہ نگرانی کے لیے تو بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں وہ دوحہ جو ایکارڈز ہیں جن کی بار بار یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں، ہزاروں جو القاعدہ اور داعش اور اسلامی ریاست کے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے وہ پناہ دی ہوئی ہے. TTP کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کسی نے وہ انفورس کیا ہے دوحہ ایگریمنٹ؟ تو کافی چیزیں گڈ ول کے اوپر ہوتی ہیں اور ریاستیں جو عالمی رائے عامہ ہوتی ہے یا جو کمٹمنٹ کرتی ہیں ان کی پاسداری کرتی ہیں. اب ان سب کے بعد پاک افغان تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو افغانستان کا مستقبل پاکستان ہے. اس کے بغیر وہ سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہ اندھیروں میں بھٹکتے رہے ہیں. ہم نے ان کو روشنی دی، ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور پھر اس وقت وہ ہمارے اوپر اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن 1947 سے لے کر آج تک جو وہاں کا ایلیٹ ہے یا ان کے حامی پاکستان کے اندر موجود ہیں ایک حقیقت کو نہیں سمجھ سکے اور وہ ہے حقیقت ایک پاکستان کی. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے اس بانی سمجھتا کہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس وقت جو موقف اختیار کیا ہے پاکستان کی حکومت نے اس میں لچک نہیں دکھانی چاہیے. کہ دو باتیں تو عسکری صاحب نے کہیں کہ بارڈرز کو ہمیں ہارڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو سہولت کار جہاں بھی نظر آئے ہمیں ان کو ختم کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی جانب سے وہ حملہ کرتے ہیں تو بھرپور جواب دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے کر کے دکھایا ہے اور مزید کرنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے اڈے افغانستان کے اندر جا کے ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری ہے. یہ ترکی نے یہ اس میں شام میں اور عراق میں کر کے دکھایا اور آخر کار ایک معاہدہ ہوا، وہاں پہ امن کا معاہدہ ہوا کردوں کے ساتھ. تو ہمیں بھی جہاں جہاں کہیں پہ ہمارے دہشت گردی کرنے والے پاکستان کی فوج حکومت اور عوام کے خلاف ایران میں چھپیں تو ایران میں حملہ کرنا چاہیے. افغانستان میں چھپیں تو وہاں پہ حملہ پہلے ان کی حکومتوں کو کہنا چاہیے کہ آپ ان کو یہ سیف ہیونز مہیا نہ کریں. یہ سب ریاستیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بارے میں وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں اور ISPR نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اگر پیچھا کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم پیچھے جا کر بھی کارروائی کریں گے. پروگرام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جن کا طرز عمل خاصا جارحانہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے خاصے سیکھ پا نظر آئے اور اپنی اسی گفتگو کے دوران انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ریمارکس دیے ان پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. شامی صاحب آپ کی نظر میں اتنے کیوں اگریسو ہوتے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سیاسی قوتوں سے رابطے کیے جس کو سب نے اپریشیٹ کیا، لیکن ایک بار پھر اگر وہ اتنے جارحانہ موڈ میں دکھائی دیں گے تو کیا معاملات بہتر انداز میں چل سکیں گے؟
دیکھیے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا رویہ تو بچگانہ ہے، اور جس طرح شرارتی بچے جو ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنے الفاظ جو ہیں وہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ان سے معاملہ کیسے کیا جا رہا ہے. دیکھیے وہ ایک بار آئے، 2 بار آئے، جگہ جگہ وہ درخواستیں دے رہے ہیں، عدالت میں گئے، حکومت کے پاس گئے، بھئی ان کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے. تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر وہ مل لیں گے تو کیا قیامت ڈھہ جائے گی؟ اب جس طرح ان کی بے عزتی ہو رہی ہے اور جس طرح ان کو پرووک کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا. اگر ان کی ایک ملاقات ہو جاتی تو اس سے کیا ہو جاتا؟ کوئی کیا قیامت برپا ہو جاتی؟ تو اب ان کو وہ تو اب ان کے مزاج کو تو ایک طرف رکھیں. ہمیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پانی چھڑکیں، ہم اشتعال جو ہے اس کو کم کریں، ہم محاذ آرائی جو ہے اس سے ملک کو نکالیں. ہمارا مطلب یہ ہم جلتی پر تیل چھڑکنے کے لیے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہاں تو ہماری وفاقی حکومت کا فرض ہے، ہماری وزارت داخلہ کا فرض ہے ان سے ملاقات کرا دے تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اب وہ تو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. ایک طرف وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ایک صوبے کے منتخب لیڈر ہیں، پھر اس کے بعد جب یہاں آتے ہیں تو 2-2 3-3 گھنٹے خوار ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. تو پھر ہم اس پہ کیا، ان کا کیا علاج ہمارے پاس ہے؟ کیا ان کی ہم لیکن شامی صاحب وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے، ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ان کی ترجیح صرف اڈیالہ میں ایک ملاقات ہی ہے؟ صوبے کے دیگر معاملات بھی ہیں، ان کو دیکھنا ان کی ذمہ داری نہیں؟ معاملات کو دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملاقات اگر ہو جائے گی تو کیا ہو کیا جائے گا؟ کہ دنیا بدل جائے گی، انقلاب برپا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی زیر زبر ہو جائے گی دنیا. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سارا معاملہ ایک ملاقات کا ہے. تو سلمان صاحب سوال ایک ملاقات کا ہے، اگر وہ ملاقات نہیں ہوگی تو وزیر اعلیٰ کا رویہ ایسا ہی جارحانہ رہے گا؟ دیکھیں شامی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات تو درست ہے. اس سے پہلے اسی پروگرام میں لاسٹ ویک ہم جب انہوں نے امن جرگے کی بات کی تھی، ہم ان کی تعریف کر رہے تھے سب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیڈرل منسٹرز کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں بننے دیں گے، تو میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ بنیں گے اس لیے کہ ان کے پاس نمبرز موجود ہیں، ان کے نمبرز ٹوٹے نہیں ہیں. اب بات یہ کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو جا رہے ہیں، یہ صرف حکومت ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ کورٹس نے بھی کہا ہے کہ آپ ان کی ملاقات کروا دیں. لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ان کا ٹارگٹ کون ہونا چاہیے؟ اور پھر وہ اڈیالہ والے کی عدالت میں تو سرخرو ہوں گے. اور میں جو طرز عمل جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے، اس لیے کہ وہ جب یہ بیان دے رہے ہیں اس سے 2 روز پہلے جو اڈیالہ کے قیدی ہیں انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، بڑا پرسنل، پاکستان کی ریاست کے حوالے سے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے، اور وہ تو عشق عمران پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اور جو طرز عمل وہ اس وقت کہہ رہے ہیں، ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اور جس صوبے کے وہ چیف منسٹر ہیں وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سب کو معلوم ہے. اور جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ دشمن نے ایسی کون سی کمی چھوڑی ہے جو وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اس ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، جس نے ہزاروں کی تعداد میں افسروں اور جوانوں نے قربانی دی ہے، شہادتوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے. اچھا ساری بات کہنے کے بعد ہم فورسز کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ پیچھے نہیں کھڑے، آپ فورسز کے پیچھے پڑے ہیں، تو پیچھے پڑھنے کی اجازت آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو بات یہ کہ آپ کی ذمہ داری بطور وزیر اعلیٰ کے کچھ آئینی تقاضے بھی ہیں، کچھ قانونی تقاضے بھی ہیں. آپ اڈیالہ جیل کی قیدی کے عدالت میں تو سرخرو ہوں گے، آپ اپنے صوبے کے عوام کی عدالت میں بھی سرخرو ہوں، اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری بھی پوری کریں. اور مجھے ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ قربان ہونا چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں عشق عمران میں قربان ہونا چاہ رہا ہوں، تو قربانی اس طرح نہیں ہوگی. اب آپ کو فیس کرنا پڑے گا، اب آپ نے جو ذمہ داری لی ہے اسے نبھانا پڑے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی گورنر راج کا بھی کوئی خطرہ ہے خیبر پختونخوا میں؟ ہر چند مہینے کے بعد ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں، تو اگر فیڈرل حکومت کو شوق ہے تو لگا لیں. اگر اس سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوگی ہمیں، لیکن اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل اس وقت ہوں گے جب آپ سچ کو سچ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. چیف منسٹر کے بیان پہ آپ افسوس کا اظہار تو کر سکتے ہیں،
لیکن اس کو ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے، ویکیوم میں نہ کریں. اپنی مرضی کا طریقہ ہوتا ہے کہ ریفرنس سے نکال کے چیزوں کو آپ ایک چیز کو اٹھا کے کہ جی وہ ادارے کے خلاف گفتگو کی ہے، ادارے نے یہ کر دیا، ادارے نے وہ کر دیا. بھائی ادارے کا رول بھی تو بہت پولیٹیکل ڈومین میں موجود ہے. اگر ادارے کا رول پولیٹیکل ڈومین میں نہ ہو تو یہ صورتحال نہ ہو. دیکھیے اس میں طریقہ دیکھیے، جس دن سے ان کی نومینیشن ہوئی ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ ہو، میں بھی غصے میں بہت سی باتیں الٹی پلٹی کہنا شروع کر دوں گا. تو یہ بھی تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں نا، پرائم منسٹر نے جہاں ایک طرف ان کو فون کیا، مبارکباد دی، اسی پرائم منسٹر کا بیان ہے کہ جو سمگلنگ کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، کیا ان کو چیف منسٹر بنایا جائے گا. یہ ہے اخبار میں چھپا ہوا ہے، دنیا میں ہی چھپا ہوا ہے وہ جو ہے یہ بیان جو ہے ہمارے چیف منسٹر کا، نہ پرائم منسٹر کا. تو اس کے بعد جب وہ ان کا اوتھ کس طرح ہوا، بمشکل ہوا ہے. آپ کہہ رہے جب سے وہ آئے ہیں مشکلات کا شکار ہیں، اور اتنے تو اس کی وجہ سے مشکلات غصے میں آ کے بندہ غیر ذمہ دارانہ آپ کا یہ ماننا ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں جو طرز عمل اپنایا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، اس کو پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی سمجھا جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ طریقہ انصاف کی سیاست سمجھا جائے، لیکن یہ ہے کہ زبان تو انہوں نے سخت استعمال کی ہے، اور جو ان کے عہدے کا وقار ہے اور احترام ہے، اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی باتیں کرنی چاہیے، خصوصی طور پر جبکہ ہماری سیکیورٹی کے ادارے بہت مشکل کا شکار ہیں کہ وہ خوشی سے نہیں جو کچھ وہاں پہ کرنا ان کو پڑ رہا ہے قبائلی اضلاع میں، بارڈر کے ریجن میں بہت مشکل صورتحال ہے، اور اس کا ادراک سب کو ہے. اور یہ ادراک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ادراک چیف منسٹر صاحب کو بھی ہونا چاہیے. ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کا احترام نہیں کیا جا رہا یا ان کی بات نہیں مانی جا رہی، بالکل باتیں درست ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ جو بھی پس منظر ہو، جو بھی کانٹیکسٹ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر انہیں کیا بات کہی ہے، ذرا ان باتوں کو اگر دیکھیں جو پاکستانی پریس میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، پس منظر جو بھی ہو، لیکن اس طرح کی زبان کا استعمال درست نہیں ہے، وہ بھی ایک وزیر اعلیٰ کے لیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.